बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की गहरी सियासी चाल ने मुल्क में नए आम इंतखाबात की राह हमवार कर दी है और जनरल फैज़ के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन अब मार्च के महीने में नजर आना शुरू हो गए हैं। इन दोनों मामलात का क्या ताल्लुक है? असम्बलियां तोड़ने के ऐलान के बाद आर्मी चीफ की तब्दीली की खबर क्या है? और कप्तान की नई सियासी चाल के बाद जनरल फैज की घर वापसी क्यों कर मुमकिन है? और अब मुल्क के अंदर ज़िमनी नहीं बल्कि आम इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या बड़ा ऐलान सामने आया? सबसे पहले तो इस मामले को समझ लीजिए कि आम इंतखाबात सिर्फ कौमी असम्बली के नहीं होते बल्कि सूबाई असम्बलियों के भी आम इंतखाबात होते हैं। और अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दी जाएं, ख़त्म कर दी जाएं, वक्त से पहले तोड़ दी जाएं, तो उसके नतीजे में ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे बल्कि उन सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात होंगे। और यह बात भी समझ लीजिए कि इस सूरत के अंदर इंतखाबात 60 दिनों के अंदर नहीं होंगे बल्कि 90 दिनों के अंदर होंगे। तो फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 60 दिनों का बयान क्यों सामने आया, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। पहले जनाब आपको बता दें, आज 29 नवंबर 2022 मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तब्दील और उनकी जगह आज नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपने ओहदे का चार्ज संभालने जा रहे हैं। और आज फिर ये भी खबरें आई, कंफर्म किया ज़राए ने, चंद दिनों से ये खबरें आ रही थी खानदानी ज़राए से कि जनरल अजहर अब्बास और जनरल फैज़ हमीद इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। और फिर आज ये खबरें सामने आई कि जनरल फैज़ हमीद की जानिब से इस्तीफ़ा GHQ भिजवा दिया गया और उनका इस्तीफ़ा GHQ की जानिब से फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया। जनरल फैज़ के इस्तीफे की मंजूरी का पाकिस्तान में मार्च और अप्रैल के महीने में होने वाले इलेक्शन से क्या ताल्लुक है, यह भी आगे चलकर वाजे करते हैं। और फिर यह भी खबर आई कि इसी तरह से जनरल अजहर अब्बास का इस्तीफा भी GHQ को भिजवा दिया गया है और उसकी मंजूरी के हवाले से भी इत्तलात हैं। आज मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज अलविदाई मुलाकातें की और ये अलविदाई मुलाकातों के अंदर उनकी सदर से मुलाकात शामिल थी, डॉक्टर आरिफ अलवी से, और इसके साथ साथ इंपोर्टेड हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी आज जो है वो उनकी मुलाकात थी। और उसके बाद फिर एक बड़ा सवाल जो है वो गर्दिश करता रहा कि असम्बलियों की तहलील पर आम इंतखाबात होंगे या ज़िमनी। अब इस पर इलेक्शन कमीशन का एक बयान सामने आया। वो बयान मीडिया ने किस तरह से रिपोर्ट किया, इस मामले के ऊपर मैं इलेक्शन कमीशन को बेखबर समझता हूं और पाकिस्तान के रवायती मीडिया को बेचारा समझता हूं। ये दोनों मामलात आपके सामने खुलकर रखते हैं कि अगर असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें तो आइन और कानून के मुताबिक 60 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी है। और इसी तरह से अगर कोई इस्तीफा दे दे रुकन तो फिर भी 60 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाना जरूरी है। लेकिन अगर वक्त से पहले असम्बलियां तोड़ दी जाएं तो ऐसी सूरत हाल में यह मुद्दत 60 दिनों की नहीं है बल्कि यह मुद्दत रह जाती है 90 दिनों की। अब इस सूरत हाल के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन से जब यह पूछा गया कि अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां खत्म कर दी जाती हैं या सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों से इस्तीफे आ जाते हैं, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो अपना रद्द-ए-अमल दिया वो रद्द-ए-अमल भी बेखबर किस्म का था। और उसको पाकिस्तान के रवायती मीडिया ने जिस तरह से रिपोर्ट किया उसके अंदर भी एक बेचारगी का जो अंसर है वो बड़ा नुमाया था। अब इन दोनों मामलात को समझ लीजिए कि अगर सिंध और बलूचिस्तान असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफे दे देते हैं तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों कि वो नशिस्तें जो खाली हो जाएंगी वहां पर ज़िमनी इंतखाबात करवाएगा इलेक्शन कमीशन और वो ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 60 दिनों के अंदर करवाना होंगे। अब दूसरे मामले को समझ लीजिए कि अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूबाई असम्बलियां वक्त से पहले तोड़ दी जाती हैं, तहलील कर दी जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं, तो ऐसा आइनी और कानूनी तौर पर बिल्कुल मुमकिन है और ये इख्तियार मौजूद है वज़ीर आला के पास। और अगर वो ये काम कर डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के वज़ीर आला, तो गोया ये अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले असम्बलियां ख़त्म हो जाएंगी। अब अगर ये असम्बलियां ख़त्म होगी तो इन पर जो अपोजिशन के लोग हैं, जो वफाक के अंदर हुकूमत में हैं, उनके इस्तीफ़ों की नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि असम्बलियां ख़त्म हो चुकी होंगी। और उन असम्बलियों के ख़त्म होने की सूरत में मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात इन सूबाई असम्बलियों के नहीं होंगे बल्कि इन दोनों सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात होंगे, यानी मुकम्मल
پوری 2 صوبائی اسمبلیاں خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی اگر ختم کر دی جائیں، تحلیل کر دی جائیں اور ان کو گھر بھجوا دیا جائے تو ایسی صورتحال کے اندر ان دونوں صوبائی اسمبلیوں کے اوپر ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے بلکہ صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہوں گے۔ کچھ لوگ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں عام انتخابات کو کہ شاید عام انتخابات صرف قومی اسمبلی کے ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ماضی میں نہیں ہوا، لیکن میں آئین اور قانون کی روح سے آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ ماضی میں یہ روایت موجود رہی ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہفتہ 7 دن کے فرق سے علیحدہ علیحدہ بھی منعقد ہوتے رہے ہیں 1997 سے پہلے۔ اس کے بعد پھر یہ دونوں الیکشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ہی روز منعقد ہونا شروع ہوئے، اور اس طرح سے اب ان کی مدت ایک ہی دن پوری ہوتی ہے، اور اس لیے پورے ملک کے اندر چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن دوبارہ کروا دیے جاتے ہیں، یعنی 2002، 2008، 2013 اور 2018۔ لیکن کیونکہ ان صوبائی اسمبلیوں نے قومی اسمبلیوں کے ساتھ اپنی مدت پوری کی، اس لیے ماضی میں ایسا ممکن ہوتا رہا۔ لیکن اب اگر آئینی اور قانونی گنجائش کے نتیجے میں، جو کہ آئین اور قانون کے اندر موجود ہے، اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ یہ دونوں صوبائی اسمبلیاں وقت سے پہلے یعنی اگست 2023 کو ان کی مدت پوری ہونی ہے 5 سالہ، اس سے پہلے اگر یہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر ان اسمبلیوں کو وقت سے پہلے ختم کرنے کی صورت میں ان کے انتخابات آئندہ 60 دنوں میں نہیں ہوں گے بلکہ آئندہ 90 دنوں کے اندر آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ ان کے انتخابات کروانا ضروری ہے، اور وہ ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے بلکہ وہ ان صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہوں گے۔ جبکہ سندھ اور بلوچستان سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان استعفیٰ دے دیتے ہیں تو وہ اسمبلیاں تو موجود رہیں گی، کیونکہ سندھ اور بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں ان دونوں اسمبلیوں کے اوپر 60 دنوں کے اندر جو نشستیں خالی ہوں وہاں پر ضمنی انتخابات کروانا ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ 2 علیحدہ علیحدہ معاملے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان اسمبلی کا کیس کچھ اور ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کا اسمبلی کا کیس کچھ اور ہے۔ اس لیے عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے اور اسمبلیاں چھوڑنے دونوں طرح کا ذکر کیا۔ کل کے ویلاگ میں بھی میں نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے کہ یہ سارا معاملہ اب آپ کو اس طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کا مارچ اور اپریل میں ہونے والے انتخابات سے، ممکنہ انتخابات سے کیا تعلق ہے، کیوں کر اس بات کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی پلیٹ فارم پر میں ماضی میں یہ بات آپ کو بتا چکا کہ شریف مافیا اور زرداری مافیا ٹی وی چینلز پر خرم دستگیر کے ذریعے یہ بات واضح کر چکا، اور آج نام نہاد بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی کی جانب سے ایک شگوفہ نما کالم حامد میر صاحب کی جانب سے ایک لکھوایا گا جو کہ صریحاً 70% سے زائد جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ آئندہ کسی ویلاگ میں جا کر اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہم کریں گے۔ اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان اور جنرل فیض حمید مل کر کوئی 10 سالہ پلان بنا رہے تھے، اور اس پلان سے بچنے کے لیے یہ سارا رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کیا گیا۔ اب اس معاملے کو سمجھ لیجئے، کیونکہ خوف تھا بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں، شریف مافیا، زرداری مافیا اور پاکستان کے اداروں کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری کو کہ ممکنہ طور پر اگر عمران خان کی حکومت آئندہ بھی رہی اور عمران خان کی مرضی کے آرمی چیف آئے میرٹ کے اوپر، تو ایسی صورتحال میں تمام تر سیاسی مخالفین نیب کے کیسز کے نتیجے میں آئین اور قانون کے تحت اندر ہو جائیں گے۔ اور اب اس لیے یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ جناب جنرل فیض حمید کسی طریقے سے اگر گھر چلے جائیں۔ پہلے یہ کوشش کی گئی کہ آرمی چیف جو موجود ہیں، جو کہ آج ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، جنرل باجوہ، ان کی مدت ملازمت میں مئی 2023 تک توسیع کر دی جائے تاکہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ اپریل کے مہینے میں ریٹائر ہو جائیں، اور اس کے بعد عمران خان کے پاس یہ چانس نہ رہے کہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف کے طور پر وہ سامنے لا سکیں۔ اور اسی خوف کے نتیجے میں اس قسم کا تاثر بھی پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان جو ہیں وہ نئے انتخابات جیتنے کے بعد موجودہ آرمی چیف جو پاکستان کے نئے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ آج ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی جگہ چارج سنبھالیں گے جنرل عاصم منیر۔ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جنرل عاصم منیر کو عمران خان جو ہیں یا جو بھی آرمی چیف موجودہ پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت لگائے، ان کو عمران خان مارچ اپریل میں اگر انتخابات کرا دیے جائیں تو وہ انتخابات جیت کر
ان آرمی چیف کو وقت سے پہلے تبدیل کر سکتے ہیں، اور آئین اور قانون کے اندر یہ آپشن موجود ہے۔ اور اپریل سے پہلے اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اور جنرل فیض حمید اپریل تک ریٹائر نہیں ہوتے تو ایسی صورتحال میں عمران خان کے پاس آپشن موجود رہے گا کہ وہ جنرل فیض حمید کو اپریل کے مہینے میں نئے آرمی چیف کے طور پر سامنے لے آئیں۔ لیکن اس دوران جب 26 مئی کو عمران خان کی جانب سے ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے ایک بڑا سرپرائز ملا، عمران خان نے اس تمام تر معاملے کے اوپر پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ تعیناتی میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے اور ان کا کوئی بھی پسندیدہ آرمی چیف نہیں ہے۔ اور جب سینئر ترین جرنیل کو آرمی چیف لگایا گیا تو عمران خان کی مشاورت کے بعد ڈاکٹر عارف علوی نے جب سمری پر دستخط کر دیے تو بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں، زرداری شریف مافیا کے لیے یہ بڑا سرپرائز تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ خبریں آئیں کہ جنرل فیض حمید، جو کہ ہم اسی پلیٹ فارم پر پہلے یہ بات کر چکے کہ یہ روایت موجود رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر تو خیر بہرحال سینئر تھے ان چاروں جرنیلوں سے جن کا نام لیا جا رہا تھا میرٹ کے اوپر، جنرل سائر شمشاد مرزا، جنرل اظہر عباس، جنرل نعمان محمود اور جنرل فیض، لیکن جنرل سائر شمشاد مرزا کو کیونکہ جوائنٹ چیف بنا دیا گیا تو روایت کے مطابق جو باقی 3 جرنیل ان کے بیچ کے ہیں جن کی ممکنہ ریٹائرمنٹ اپریل کی بنتی تھی، ان کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے یہ خبریں آئیں کہ وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور آج پھر تصدیق بھی ہو گئی۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ایچ کیو کی جانب سے جنرل فیض حمید کا جو استعفیٰ ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اب اس عمران خان کی نئی سیاسی چال، جس میں عمران خان نے راول پنڈی کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں، اور آج پھر باقاعدہ طور پر اس حوالے سے جو ہے وہ خبر بھی سامنے آ گئی، اعلان کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد جب یہ نئی صورتحال پیدا ہوئی، فواد چودھری کا جب یہ بیان سامنے آیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے، اور آئندہ 2 سے 3 دنوں کے اندر جمعہ کو پنجاب کی پارلیمانی پارٹی، ہفتے کو خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی، یعنی اس ہفتے کے بعد دونوں اجلاسوں کے بعد یہ اسمبلیاں اتوار کے دن تک ممکنہ طور پر اگلے سوموار تک جو ہے وہ تحلیل کر دی جائیں گی۔ اور اس صورتحال کے اندر جب یہ اسمبلیاں بھی تحلیل ہو جائیں، اس سے پہلے جنرل فیض حمید کی استعفیٰ بھی منظور ہو جائے، تو ایسی صورتحال کے اندر اب یہ چیز موجود نہیں رہی کہ عمران خان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ جنرل فیض حمید کو اپریل کے مہینے میں آرمی چیف کے طور پر سامنے لائیں گے۔ تو اس صورتحال کے اندر وہ جو ایک بھاری بوجھ پی ڈی ایم کے کندھوں پر تھا وہ بھی اتر گیا، اور اس آئینی اور قانونی عمران خان کے فیصلے کے بعد، سرپرائز کے بعد، عمران خان کی گہری سیاسی چال کے بعد، معاملات 29 نومبر کے بعد اب نئے الیکشن کی جانب بڑھیں گے۔ وجوہات اس کی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات ضمنی نہیں ہوں گے بلکہ عام انتخابات ہوں گے، اور ان دونوں اسمبلیوں کے عام انتخابات بھاری اکثریت سے جیتنے کے بعد عمران خان اگر ایک بار پھر دونوں صوبوں میں اپنی صوبائی حکومتیں قائم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد مرکز کے اندر اگر قومی اسمبلی مدت پوری کرے، سندھ اسمبلی مدت پوری کرے، بلوچستان اسمبلی مدت پوری کرے، اور اس کے بعد اگر اکتوبر کے مہینے میں ایک قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایسی صورتحال میں کرائے جائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، دونوں صوبوں وہاں پر تحریک انصاف کی اکثریت ہو، دونوں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر جب عمران خان سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی اور قومی اسمبلی کے الیکشن کی جانب بڑھیں گے تو پھر عوام کا رد عمل کیا ہوگا؟ اسی رد عمل کا خوف ہے اس وقت پی ڈی ایم کے ذہنوں کے اندر، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی کچھ اسی قسم کی ہیں۔ الیکشن کمیشن سے اپنی مرضی کا بیان بھی دلوایا گیا، جس پر فواد چودھری نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن رانا ثناء اللہ کا ترجمان بن گیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ خبریں بھی سامنے آنا شروع ہوئیں کہ اگر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں تو ایسی صورتحال میں صورتحال کیا بنے گی۔ اس کے بعد عمران خان کے اعلان کے بعد نواز لیگ کو پنجاب میں کوئی بھی موقف جو ہے وہ اپنانے میں مشکلات کا سامنا ہے، اور ان کے پاس اس وقت ایوان کے اندر کیونکہ اکثریت موجود نہیں ہے، کبھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ گورنر راج لگا دیا جائے گا، کبھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ آج پنجاب کی کور کمیٹی کا ان کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، شہباز شریف جو ہے وہ آئینی ماہرین سے مشورہ کر رہے ہیں، پارٹی سے مشاورت کے بعد پھر شہباز جو ہے وہ نواز شریف سے اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز سے بھی مشاورت کی جائے گی، زرداری سے مشاورت جاری ہے، پھر کوئی موقف جو ہے وہ اپنایا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب پرویز علائی کے بڑے ہی واضح اعلان نے کہ عمران خان جب کہیں گے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں گے، ایک بار پھر رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی
کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کی آگ لگا دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہر وقت وہ تیار ہیں. یہ بات انہوں نے کی. براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی ان سے, جس میں ٹی وی چینلز کے ایم ڈی صاحبان, مالکان جو ہیں وہ موجود تھے, اور وہاں پر بڑے ہی واضح انداز میں پرویز الہی نے بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی امانت ہے اور جب عمران خان کہیں گے اس کو تحلیل کر دیں گے. دوسری جانب نواز لیگ کوششیں کر رہی ہے, ان کی جانب سے بیان بازی جاری ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل نہ کرنے کے لیے, کو رکوانے کے لیے جو ہے وہ نون لیگ اب جو ہے وہ اپنی آخری حد تک جو ہے وہ جائے گی. اس کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے, اور اس بدلتی ہوئی صورتحال میں ملک کے اندر موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ اور نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے عہدہ سنبھالنے کے بعد دسمبر کے مہینے میں اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی, تو ملک میں اس بات کے کبھی امکانات پیدا ہو جائیں گے کہ پاکستان اگلے الیکشن کی جانب مارچ یا اپریل کے مہینے میں بڑھ سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.